सियासत तो ऑब्वियसली उनको नहीं आता, लेकिन वो गिन भी नहीं सकते। 18th अमेंडमेंट के बाद सीएम के वोट पे 50% से ज्यादा एमपीएस चाहिए, तो ये ख्वाब उनका कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा। हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। सदर ज़रदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। अगर अब्बू नहीं गिरा सके तो आप कैसे गिरा सकेंगे? एक दो इत्तेहादी हैं जो जिनके नंबर काफ़ी हैं, वो बिल्कुल इनको छोड़ने को तैयार हैं और गिराने को तैयार हैं। जिस वक्त चाहें ये गवर्नमेंट जा सकती है। हम अपने कवानीन में करप्शन की तारीफ तक चेंज कर देते हैं। हम कह दें कि करप्शन से कमाया गया पैसा एंड इबादत है। ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ की सियासत करने का तो फिर वाहिद तरीका अब यही रह गया। हम इनसे मुकाबला करेंगे, जहां ये आएंगे वहां हम लड़ेंगे। एक तासुर कुछ दिनों से ये पैदा किया जा रहा था कि हम गोया सिंध हुकूमत का तख्ता उल्टने की कर रहे हैं। हम कह ये रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब को रिजाइन करना चाहिए। जो लोग गलत किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं, डिस्पाइट के जी उनको कहा भी गया है बड़े, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो मैंने देख लिया। वो कुत्ते की दुम को सीधी करने हम नहीं जाएंगे, हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे। सूबाई हुकूमत गिराने आ रहे हैं, आ जाएं, फिर अपनी भी खैर मनाएं। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिर मिर्ज़ा। नाज़रीन, साल 2019 का पहला प्रोग्राम और एक दफ़ा फिर हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से, मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, पूरी न्यूज़ वन की टीम की जानिब से, न्यूज़ वन की जानिब से सबको साल नौ की मुबारकबाद। वफाकी हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत तो अपने दावों से पीछे हट गई कि उन्होंने सिंध हुकूमत को गिराने का कभी सोचा भी था, लेकिन उसके बावजूद सिंध में जो हुकूमत है यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं चांडियो साहब, उन्होंने मौला बख्श चांडियो साहब, उन्होंने आज वफाकी हुकूमत को बड़े आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा ये ख्वाब भी ना देखें और ये किसी तौर भी मुमकिन नहीं होगा। फवाद चौधरी साहब इसी मकसद को लेकर जो खबरें मौसूल हुई थी ज़राए से कि यही ख्वाहिश दिल में लेकर वो कराची भी आ रहे थे, लेकिन एन मौके पर और लास्ट मोमेंट पे उनका ये इरादा मुलतवी हुआ, दौरा भी मुलतवी हो गया। उसके बाद इमरान इस्माइल साहब वफाक पहुंच गए, वहाँ पे उन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी की है। सुना है कि सिंध हुकूमत गिराने की ख्वाहिश और गिराने का इरादा कुछ दिन के लिए मुलतवी किया गया है, उसके बाद दोबारा से तय हो गया। और कुछ दिन के पीछे क्या है ये भी हम आप जानते हैं कि कल जो कुछ हुआ। उसके बाद जिस तरह से पीटीआई सिंध में दावे कर रही थी हुकूमत गिराने के, सिंध हुकूमत वफाक में दावे कर रही थी, यानी पीपल्स पार्टी ने कहा हम इनकी हुकूमत वफाक में गिरा सकते हैं, और इसी तरह से अब नून लीग ने भी इंदिया दे दिया कि हम जब चाहें यानी अपोजिशन जिस वक्त चाहे वफाक में पीटीआई की हुकूमत गिरा सकती है। उसके बावजूद जब हम बात करते हैं एक नए साल की और नई उम्मीदों की, नई ख्वाहिशों की, तो उसमें जो इमरान खान साहब ने करार दिया एक नए साल को, उन्होंने कहा कि नए साल में जो हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं वो गुर्बत से निमटना है, नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा है, करप्शन का ख़ात्मा है और जहालत का ख़ात्मा है। लेकिन ये क्यों कर मुमकिन होगा, एक अकेले की बस की बात नहीं होगी। इस वक्त वफाकी हुकूमत को ज़रूरत है कि बजाय इसके कि वो इधर उधर ये सब चीज़ें करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ, अगर उन्होंने वाकई ये सिंसियरली इन चार ये जो उनके एजेंडाज हैं, ये उनके टारगेट्स हैं, तो ये अपोजिशन को साथ बिठाए बगैर नहीं होगा। लेकिन क्या एहतसाब अगर होता रहेगा अपोजिशन का, तो फिर वो उनके साथ मिल बैठने को तैयार होगी। फ्यूचर पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या है, आने वाले साल में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, PMLN कहाँ खड़ी होगी, -1 बज़ाहिर फार्मूले के बाद, और फिर क्या PTI के लिए इतना ही आसान होगा रूल करना। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपके तारुफ करा देती हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के PK एंड फॉर्मर डिप्टी स्पीकर भी हैं नेशनल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो कि MNA हैं, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज़ वेल। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा MNA PMLN, अस्सलाम वालेकुम रुमीना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज़ वेल। रुमीना, चूँकि आप अपोजिशन हैं और सबसे बड़ी अपोजिशन है, कल तक PTI की बात कर रही थी कि हम सिंध में हुकूमत गिरा देंगे, आज कहती है कल रात में ही बल्कि अपने बयान से पलट गई, नहीं हमारा तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं है। फिर पीपल्स पार्टी ने कहा हम वफाक की हुकूमत को PTI की हुकूमत गिरा देंगे, आज यही इंदिया कल आप लोगों ने भी दे दिया। क्या सोच के क्या बैठे हुए हैं, ये सिर्फ डरा रहे हैं, गीदड़ भपकियां हैं, या कुछ प्लानिंग भी हो रही है?
سب سے پہلے تو بہت شکریہ نادیہ صاحب اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے پورے ملک پاکستان کو، پوری قوم کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو. اور آئی وش اینڈ آئی پرے کہ میرا یہ ملک جو ہے آنے والے سال میں اور ترقی پائے اور ہر قسم کی سیاسی آلودگی اور دوسری تیسری آلودگیوں سے بھی محفوظ رہے. جہاں تک بات ہے تمام اپوزیشن کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اندھیا بہت، آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی جب متحدہ کوئی ایک ہم بات کرے تھے کہ کوئی میٹنگ ہو گیا کچھ، تو تب بھی کافی گھبرائے ہوئے لوگ تھے. لیکن پھر اس کے بعد ان کو یہ، کیونکہ ان کو خود یہ خوف ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائیں، کہیں لڑک نہ جائیں یا لڑکھڑا نہ جائیں، اس لیے ہر وقت وہ اسی اندیے میں. اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ انسان بات بھی وہی کرتا ہے جس سے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، اور یہی اس وقت پی ٹی آئی کا حالات نظر آتے ہیں ہمیں کہ وہ بار بار گرانے کی باتیں کرتے ہیں. رہی ہے. آپ یاد کریں کہ عمران خان صاحب نے بھی شروع میں کہا کہ ہمیں گرا دیا جائے گا، ہمیں گرا دیا جائے گا، جمہوریت خطرے میں، جبکہ ہم لوگ تو اپوزیشن تو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے بھائی کہ آپ لوگ ملک چلا لیں، آپ جمہوریت کا یہ جو پہیا ہے اس کو چلنے دیں. ویسے رومینا معذرت کے ساتھ ٹاک شوز میں آپ لوگ زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اسمبلیز میں صورتحال قطعی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لیکن میں اس پر بھی بات کرتی ہوں، میں کرتی ہوں آپ سے، اس پہ بھی بات کروں گی. اچھا لیکن میں ضرور ایک صرف مجھے چیز کہہ لیں دے. بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف نادیہ اتنا ہے کہ فواد صاحب کے لیے تو اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہزاروں خواہشیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تیرے ارماں پھر بھی کم نکلے. تو میرے خیال میں وہ جو خواب دیکھتے رہتے ہیں، خواب ضرور دیکھیں، لیکن خواب ذرا جاگتے میں دیکھ لیں گے تو ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہر چیز کہنا ہم لوگ آج بھی اس میں ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون خواب دیکھتا ہے، آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ عادت سیکھ لی ہے. اس لیے کیونکہ وہ خواب جون سے ان کو آتے نہیں ہے نا، ویسے خواب تو ان کو ہر وقت نون آتا رہتا ہے، خواب میں وہ نون کے گرد گھومتے رہتے ہیں. وہ تو پرانی بات ہو گئی، اب تو پی پی آ گئی ہے، اب تو پی پی آ گئی ہے. جی فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کا بیان کوئی مکمل نہیں ہوتا. فیصل کریم کنڈی صاحب، پیپلز سندھ میں ہم حکومت پیپلز پارٹی کی گرا دیں گے، گورنر راج لگا دیں گے، پیپلز پارٹی حقیقی بن رہی ہے، پیپلز پارٹی کا فارورڈ گروپ بن رہا ہے. کوئی خطرات آپ کے پیدا ہو رہے ہیں سامنے، یا کچھ اندیشے سر اٹھا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ، میں بھی سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین کو ہیپی نیو ایئر کہوں گا، اور آپ نے جو بات کی نادیہ کو بھی کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، صرف ناظرین تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو. دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں. صحیح ہے، آپ ہی کی تو وجہ سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں ذرا پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کتنا ڈیفینڈ کر رہی ہے. جی 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 کنڈی صاحب دیکھیں، پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کو جو ہے پتہ نہیں کہاں سے، اگر انہوں نے ایک رپورٹ آئی اور پھر وہ جو انہوں نے لیک کی، اور جو جس طریقے سے شہزاد صاحب نے ایف آئی اے کے آفس میں بیٹھ کے اس رپورٹ کو تیار کیا اور لیک کی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بس یہ سارے 172 تو بس جیل میں جا رہے ہیں اور سندھ تو بالکل ویران پڑا ہے اور ہم آئیں گے. تو میں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ تواڈی واری پھر نہیں آنی، سارے پنڈ چودھری مر جاویں، تواڈی واری سندھ دی پیپلز پارٹی دی پی ٹی آئی دی واری پھر نہیں آنی نا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس 22 ممبر ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں، اور ہم گورنر راج لگا دیں گے. کہہ رہے ہیں ابھی کل کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے. تو ایسی چیزیں انہوں نے دعوے کیے. تو یہ تو ایک دیکھیں جمہوری طریقے سے اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے، وہ آپ کا ایک جمہوری حق ہے، لیکن اس کے لیے بہت دیکھیں ابھی اس وقت جو ہے 99 ممبرز ہے پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں. اس کے لیے اگر بہت بھی آپ کریں گے تو آپ کو 50% اگر ممبرز ہیں تو سمجھے کہ آپ کے پاس تقریباً 49-50 ممبرز آپ کو چاہیے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی میں ایسا کوئی وہاں پر کوئی ایم پی ایز میں کوئی چیز ہے یا کوئی ایسی کوئی وہ ہے. لیکن جہاں تک دعویٰ ہے، بالکل میری خود میٹنگز ہوئی ہیں، میں نے 3-4 دن پہلے بھی کنڈی صاحب معذرت، میں ایک آپ کا خود کا دعویٰ پڑھ رہی تھی. اچھا وہ آپ نے وہ دعوے پہ مجھے یاد دلایا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کا ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ 40 ایم این اے کھڑے پی ٹی آئی سے اپنی پارٹی میں لے سکتے ہیں یا پی ٹی آئی سے نکال سکتے ہیں، اور پھر وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت گر جائے گی. اس میں سچائی ہے؟ دیکھیں، میں نے 3-4 دن پہلے یہ بات کی تھی ایک ٹی وی پروگرام میں، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری 10-12 ایم این ایز کے ساتھ خود میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک 40 کا گروپ ہے کہ جو کہ ہم نالا ہیں اس حکومت سے اور اس پی ٹی آئی کی جو فیڈرل گورنمنٹ سے. اور آپ نے دیکھا کہ کل پارٹی کے چیئرمین نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ایک ہفتے کے اندر حکومت گرا سکتے ہیں. تو یہ آپ اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہے ہیں یا آپ کو ٹاسک ملا ہوا ہے؟ دیکھیں تو پھر بات کی بات ہے نا کہ جو ابھی کی بات ہے جی. ابھی کی بات دیکھیں، اگر
पीटीआई को शौक है 80s की पॉलिटिक्स में जाने का, जो कि हमने दफन कर दी है, और इस तरीके से ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करने का, पार्टियां तोड़ने का, जो कि माजी में तोड़ी गई थी, तो फिर तो अगर वो गैर जमहूरी तरीके से अगर एक इकदाम शुरू करेंगे और लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हम तैयार हैं लड़ाई के लिए। ठीक है, फिर हम भी देखें जिसकी हुकूमत सिर्फ 6 मेंबर्स पे, जिसकी हुकूमत सिर्फ 6 मेंबर्स पे खड़ी है, हमारे तो फिर भी बड़ा मार्जिन है, तो वो अगर ये करना चाहते हैं तो शौक पूरा कर ले, फिर हम भी दिखा देंगे। हम तो संजीदा हो जाएंगे और ये मजाक कर रहे हैं। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि और कुछ हो ना हो, अगर नून हमारे साथ मिल जाती है और पीपल्स पार्टी मिल जाती है तो हम कम से कम सेंड में अपना चेयरमैन लेके आ सकते हैं। ठीक है, खैर अभी भी चेयरमैन आपका ही है, डिप्टी चेयरमैन आपका है, चेयरमैन को आपने वोट दिया हुआ है, बट एनीवे डॉक्टर रमेश कुमार साहब वो कहते हैं कि आप तो सिंध की बातें मजाक के कर रहे हैं, लेकिन संजीदा अगर हम हो गए तो फिर वफाक में आपकी हुकूमत गिरा देंगे। और वैसे भी जो आपकी हुकूमत है, आपके पास सिंपल मेजोरिटी तो है नहीं। वो कहते हैं आप खुद मांगे तांगे की हुकूमत कर रहे हैं, तो ऐसे बड़े बोल के इतने रिस्क क्यों ले रहे हैं डॉक्टर साहब? शुक्रिया नादिया, मैं बिल्कुल आपकी काफ़ी चीज़ों से एग्री हूँ। पहली चीज़ तो ये कि 18th अमेंडमेंट के बाद, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, और इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस भी नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी कुछ प्रोग्राम में बात की थी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को इतना जल्दबाजी में ऐसी स्टेटमेंट्स देना, कम से कम गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है और फेडरल गवर्नमेंट का ये काम नहीं है स्टेटमेंट्स देना, जो मतलब उन्होंने दी कि सिंध गवर्नमेंट गिर रही है। मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट अगर तकलीफ में है, क्योंकि उसकी लीडरशिप तकलीफ में है, जीआईटी की जो रिपोर्ट्स आ रही है उस जीआईटी के ऊपर ये कितने भी क्वेश्चन मार्क डालें, मगर वो जीआईटी हकीकत है। जो रिपोर्ट्स आई है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो हकीकत है। अब उसका जो फैसला है, जो जजमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट को करने दें। उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर मैं नहीं समझता हूं कि किसी वजीर को भी बात करनी चाहिए। एक चीज ये, और पीटीआई का भी ये काम नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट देखे, एहतसाब अदालत की तरफ जाता है। तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आपके पड़ोस वाली पार्टी, आप खुद पीटीआई में नहीं है। नहीं, मैं देखे, मैं गलत चीजों को, आपको पता है, मैं गलत चीजों को कभी डिफेंड नहीं करता। मियां साहब को तो आप आखिरी वक्त में डिफेंड करते रहे। नहीं, आप देखे, गलत बात मुझसे, मैं तब भी कहता था जब ये पनामा के इशू थे, तब भी मैं कहता था कि मियां साहब को ये, और मैं आपके प्रोग्राम में कहता था तलाल और दानियाल दोनों गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं और दोनों गलत चीजें कर रहे हैं। कोर्ट के ऊपर बाहर कोर्ट लग रही है। मैं आज भी कहता हूं कोर्ट्स को, इन इदारों को इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्या लग रहा है? अच्छा, अब आप सच बोलते हैं तो मजीद सच बोले। आपको क्या लग रहा है कि पीटीआई जो है वो इन क्राइसिस का फायदा उठा रही है, और इसमें जो है वो कि जेआईटी है, पीपल्स पार्टी की क़यादत को जो है वो एक क्राइसिस का सामना है, एक थ्रेट का सामना है, उनके पोल खुल रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने कदम जमाएं और इसको फायदा उठाएं, इसका ऐसा हो रहा है? देखिए, बात यह है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर क्राइसिस में आती है तो उधर पार्टी के अंदर टूट फूट जरूर होती है। अब पार्टी के जो मेंबर अगर कांटेक्ट करते हैं, पीटीआई से करते हैं या एमक्यूएम से करते हैं, या एक कंसोर्शियम बनता है, तो मैं समझता हूं उसके लिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है उसको आगे आना चाहिए। कम से कम हम एज ए फेडरल गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़े, हमारा ये इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये इनिशिएटिव हुआ तो फिर हम एक दूसरे के साथ इन चीजों में लगे रहेंगे। किस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं डॉक्टर साहब के पीटीआई ने ये कोशिश की थी और उन्होंने हुकूमत गिराने की कोशिश की? पीटीआई ने ये कोशिश की नहीं है। मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ये विल है। प्राइम मिनिस्टर साहब का इस वक्त पीटीआई की ना ऐसी कोशिश है, एक सेकंड, ना ऐसी कोशिश है और ना ऐसी ख्वाहिश, ये कह रहे हैं आप? देखिए, ख्वाहिश तो हर बंदे की होती है। ख्वाहिश तो फेडरल गवर्नमेंट क्या हर बंदे की होती है कि मैं एमएनए भी बनूं, मिनिस्टर भी बनूं, एमपी बनूं। ख्वाहिश तो हर जगह पे होती है कि मेरी हुकूमत बन जाए, मगर हर चीज का टाइम होता है। इस वक्त हमारे ऊपर चैलेंजेस बहुत है, और इस वक्त हमारा ये काम नहीं है कि हम उस जीआईटी को बेस बना के और कहें कि आज ही हम ये करें। हमारा ये काम नहीं है। हमें अपने जो चैलेंजेस है उनको हमें फोकस करना चाहिए। मेरे पास टाइम कम है, लेकिन आप दो तीन चीजें मिक्स कर रहे हैं। मुझे बड़ा कैटेगोरिकली बताइए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में पीटीआई गिराना चाहती है या गिराना नहीं चाहती, उसके लिए एफर्ट्स की हैं या एफर्ट्स नहीं की हैं? सिंपल बताएं। मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी ऑटोमेटिक गिर जाएगी, तो हमें उसमें इनिशिएटिव लेने की क्या जरूरत है? यानी आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया? आगे पढ़ेंगे, आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है? 20-22 बंदू का ग्रुप है, मगर आज अगर आप ग्रुप को कहेंगे कि आप आगे बढ़े, हम खराब होंगे। और आज वो 20-22 ग्रुप जो लोग हैं वो आज कहेंगे पता नहीं फैसला क्या आता है क्या नहीं आता है। फिर जब रेफर बैक होगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीज है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी जजमेंट क्या आती है उसका भी वेट किया जाए, आया वो किस तरफ जाता है।
تو تب سے پہلے کوئی وہاں پہ فیصلہ اگر نہیں ہو میں اور ہم ایز اے فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ انیشیٹو لینا ہمارا کام نہیں ہے. ممبر وہاں کے اگر لیتے ہیں جب ماحول بنتا ہے رائٹ ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. میں آ رہی ہوں آپ کی طرف لیکن مجھے ایک منٹ دیجئے گا. اگر ہمارے کسی منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے میں سمجھتا ہوں وہ غلط موو تھی اور وہ موو نہیں ہونی چاہیے. ویسے مجھے پتا ہے کہ فواد چودھری کے ساتھ آج کل آپ کے معاملات صحیح نہیں چل رہے, اس لیے آپ صرف سمجھ رہے ہیں کہ صرف فواد چودھری نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے. ایسی اسٹیٹمنٹ صرف فواد چودھری نے نہیں دی ہے. جو آپ کے سندھ کی جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے, وہ بھی ایسے خواب دیکھ رہے ہیں, ایسے اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. خرم شیر زمان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس نے کہا ہے 2019 اور 2019 کے اندر بالکل حالات ایسے بن جائیں گے اور جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے جو منی لانڈرنگ ہے اس میں حالات بن جائیں گے. مگر آپ ایک سیکنڈ, اب یہی رک جائے گا, اب یہی رک جائے گا, لینا چاہیے, یہی رک جائے گا. ذرا چلائیے گا وہ کلپ جو خرم شیر زمان صاحب نے کہا تھا اور وہ کلپ جو علیم عادل شیخ صاحب فرما رہے تھے, جو دونوں ایم پی ایز ہیں اور خرم شیر زمان وہی ہیں جن کو زرداری صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کا ٹاسک بھی فیڈرل سے ملا ہے. فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے دیا ہے, اور علیم عادل شیخ صاحب جو کہ آج کل سرکردہ ہیں ان تمام معاملات میں, یہ جو فارورڈ گروپ کی پیپلز پارٹی کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. دونوں کے کلپ سے ذرا چلائیے گا. پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ کے اندر حکومت بنانے جا رہی ہے. آپ تیاری کر لیں, پورا صوبہ سندھ تیاری کر لیں. ہم یہ انتظار نہیں کر سکتے کہ یہ 5 سال اپنا پورا کریں. 42 کیا میں سمجھتا ہوں کہ 87 سگنیچروں کا اجلاس بلوا سکتے ہیں ہم. 87 لوگ اس وقت آج بھی آن بورڈ موجود ہیں جو اجلاس بلا کے عدم اعتماد لا سکتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب اس پہ ذرا کامنٹ ضرور کیجئے گا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے, وہ زیادہ تر ان کا فوکس تھا کہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں یا تو جو اصل ہانڈی پکڑی ہے تو سندھ میں پکڑی ہے. کوشچن دوبارہ فریم کریں. میں نے کہا کہ یہ جو ساری ملبہ اٹھا کے فواد چودھری صاحب پہ ڈال رہے تھے کہ وفاقی وزیر کو ایسے سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے, تو جو اصل ہانڈی پک رہی ہے وہ تو صوبہ سندھ میں پک رہی ہے. خرم شیر زمان صاحب ہم انتظار نہیں کر سکتے, تیاری کر لیں, یہاں پہ ہم حکومت بنائیں گے. علیم عادل شیخ صاحب نے تو ممبرز بھی گنوا دیے ان کے. دیکھیں جب میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کی جو سندھ چیپٹر ہے وہ چودھری بننے کی خواہش ہے جو پوری ہو رہی ہے. میرے خیال میں انہوں نے فیڈرل کو کوئی میسج دیا تھا کہ ہمارے پاس اتنے ممبران ہیں اور آپ آئیں اور ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بعد میں فیڈرل کو بھی پتا چلا کہ ہے کچھ نہیں, ایسے ان کے جو ہے نا وہ نعرے ہیں اور ان کے وہ ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ یار یہ شاید جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ایک لسٹ آ گئی اور وفاقی کابینہ نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ ان کو جو آپ ای سی ایل میں ڈال دیں, حالانکہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے اور فریال تالپور کے پاسپورٹ آلریڈی جو ہے وہ کورٹس کے پاس موجود تھے. ہم کہتے ہیں کہ احتساب ہو, میں نے آپ کے ہمیشہ پروگرام میں کہا احتساب ہو اکراس دی بورڈ ہو. مدینہ کی ریاست میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کے احتساب کریں اپنا کا نہ کریں. عمران خان خود وانٹڈ ہیں ہیلی کاپٹر کیس میں, ان کے چیف منسٹر کے پی کے, ان کے وزراء وانٹڈ ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی سی ایل میں نام صرف جو ہے کیبنٹ ڈال سکتی ہے اور نکال سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں جب زلفی بخاری آپ کے ساتھ عمرے پہ جا رہا تھا اور آپ نے خدا کے گھر جانے کے لیے 2 گھنٹے انتظار کیا, لوگ جلدی جاتے ہیں, انہوں نے انتظار کیا کہ زلفی بخاری جب تک اس سیل سے نہیں نکالا جائے گا میں نہیں جاؤں گا. اس وقت کون سی صوبائی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی, فیڈرل گورنمنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی. اس وقت کے انٹیریئر منسٹر جو آج پی ایس پی ایم ہے, جن کو پی ایس پی ایم بنایا گیا ہے, اس نے ان کا نام نکالا اور وہ کیا. تو پھر اگر آپ اس وقت تو ان کی حکومت نہیں تھی نا, ویسے یہ حکومت میں نہیں تھے نا. اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر تھے آج وہ پی ایس پی ایم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پی ایس پی ایم جو تھے اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, ٹھیک ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کریں احتساب, ہم سے شروع کریں, لیکن آپ اپنے لوگوں کو بھی کریں. جو چور ڈاکو قاتل آپ کی پارٹی میں آپ کے صفوں میں وزیر بنے ہوئے ہیں ان کا بھی احتساب کریں, ان کو بھی سیل میں ڈالیں. ہمیں تو خطرہ ہے کہ وہ نہ بھاگ جائیں, کیونکہ ہم نے تو پہلے بھی 11 سال جیلیں گزاری اور باعزت بری ہوئے. تو آپ کریں, ٹھیک ہے, آپ کو خطرہ ہے ہم سے کہ یار ہم بھاگ جائیں گے, آپ اپنوں کو بھی کریں, آپ اپنے لوگوں کو اس ای سی ایل میں ڈالیں. جتنے بھی کیسز ہیں سب کو آپ برابری کی بنیاد پر ای سی ایل میں ڈالیں, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ انصاف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے رومینہ, ذرا یہ پھر میں صرف اسی پہ آپ کا انپٹ لوں گی, پھر ذرا پروگرام کو آگے بڑھاؤں گی سندھ کے حوالے سے, کیونکہ میں کل بھی یہ بات کر رہی تھی کہ پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ سال کے شروع میں 2018 میں پنجاب رہا, اور اب لگتا ہے کہ پولیٹیکل جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ سندھ ہی رہے گا, سندھ کی سیاست رہے گی. آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس کیچم تانی کو؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہو
اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو گیدڑ بھپکیاں یہ لوگ دے رہے ہیں اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، یہ ملک کی فلاح و بقا کے اوپر چلائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ حکومت مل بھی گئی ہے، شیروانی پہن بھی لی ہے، اب تو بلکہ کرتے میں 2 سوراخ بھی اکثر دکھائے جاتے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کیوں اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں آ گئے کہ وزیر اعظم آپ ہی ہیں، آپ ہی کے پاس وزارت اعلیٰ ہے، وزارت عظمیٰ موجود ہے، تو اس کو برداشت کریں اور صوبوں میں بڑے دل کا مظاہرہ کریں۔ جس طرح پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے کے پی کے میں، کیا ہم چاہتے تو کولیشن گورنمنٹ بن نہیں سکتی تھی، لیکن جو ہے ان لوگوں کو جو ہے صوبہ دیا گیا جس کی بنا پر آج یہ دعوے کرتے ہیں۔ اسی طرح سندھ کے اوپر بھی جس طرح سے پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، تو آپ کام کرنے دیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ ہیلپ آؤٹ کریں، کیونکہ آپ نے وہاں سے الیکشن کو جیتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جوش خطابت میں ہم لوگ بڑے بڑے بیانات جو ہیں وہ ہمارے یہ جو آج کل کے وزراء ہیں وہ دے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے اور شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے، اور جس کی شرمندگی صرف یہی نہیں کہ یہ لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے، پورے ملک کو یہ لوگ جو ہے وہ گندہ بے نقاب کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ تو بحیثیت اپوزیشن یہ بات کر رہی ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو یا عمران خان صاحب کو اس قسم کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے کہ وہ سندھ میں بھی حکومت پیپلز پارٹی کی گرا دیں۔ آپ تو یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ نہیں کیا کر رہے ہیں، آپ ابھی مشورہ نہیں دے رہے تھے، آپ ابھی سینئر پولیٹیشین میں یہ کہتا ہوں یعنی آپ صرف فواد چودھری کو کہہ رہے تھے، عمران خان کو نہیں کہہ رہے تھے۔ کسی بھی میں دیکھو میں غلط چیز کو یہ اگر ہمارے منسٹر یا صوبائی کے کچھ ایم پی یا وزیر اعظم جو موو ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو کانفیڈنس میں لیے بغیر یہ سارے کام ہوئے ہیں؟ دیکھیں ان کو لا علم رکھا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کو سندھ کا بہت زیادہ فکر ہے کہ سندھ کے حالات کو ایسے رحم کرم پہ اوپر نہیں چھوڑا جاتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2013 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تو میاں صاحب نے وہاں پہ جا کے لا اینڈ آرڈر کے لیے کراچی میں بیٹھ گیا نا کہ یہ بہتر کرنا ہے، اس کے سندھ کے اوپر رحم و کرم کے اوپر نہیں چھوڑا۔ ہمیں اسی طریقے سے اپنی پالیسیوں کو انفورس کیا جائے، مگر ہمیں حکومت کے خلاف اس قسم کی ہارش ٹریڈنگ بھائی یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں نا وزیر اعظم کو، نہیں ہے تو آپ کا یہ مشورہ وزیر اعظم کے لیے ہو گیا نا، تو اس میں آپ نہیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دیکھیں نا وزیر اعظم کا تو اور اگر پیپلز پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، بریک لے لیتے، بریک لے لیتے، آگے جب لوگ آئیں گے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، مگر ہمیں اس کا انیشیٹو پارٹ نہیں بننا چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ مشورہ وفاقی حکومت کو بھی دے رہے ہیں، وزیر اعظم کو بھی دے رہے ہیں، سندھ چیپٹر کو بھی دے رہے ہیں، تو بات یہ ختم ہو گئی۔ اب مجھے بریک لے لیتے، آؤٹ آف کنٹری تھا، میں سنڈے کے دن پہنچا اور یہ سب کچھ ہو گیا، آپ پہنچے اور آپ پہلے پہنچ جاتے تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں، اور شاید آپ پہنچ گئے اسی لیے فواد چودھری سے آپ نے دورہ ملتوی کر دیا۔ بٹ اینی ویز لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک۔ واپس آتے ہیں وہ جو چیلنجز ہیں 2009 کے اس ملک کو درپیش، اور جو ٹارگٹ رکھے ہیں پی ٹی آئی نے یعنی عمران خان صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غربت، ناانصافی، کرپشن اور جہالت کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اس پر مختصر سا بریک لیں گے تو واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے نئے سال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نیو ایئر ریزولوشن از ٹو ویج جہاد اگینسٹ دا 4 ills آف آر کنٹری، پاورٹی، الٹریسی، انجسٹس اینڈ کرپشن۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہے وہ اپوزیشن، ہم سے مراد اپوزیشن ہو یا وہ حکومت ہو، اگر آپ اسی میں لگے رہیں گے اور آپ ایک دوسرے کے پیروں تلے زمین کھینچنے میں لگے رہیں گے تو پھر ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان چیلنجز کے خلاف جہاد بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کسی ایک پارٹی کا بس میں نہیں ہے، اور وہ بھی وہ پارٹی جو خود جو ہے وہ سمپل میجورٹی نہیں رکھتی، بلکہ وہ ادھر کی اور ادھر کی ساتھ لے کے حکومتوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کے خلاف کس طرح سے ممکن ہو پائے گا، کیونکہ جب احتساب کی بات ہوتی ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب بہت اچھی بات ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم نے کئی پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر احتساب جو ہے وہ یک طرفہ ہوگا، کراس دی بورڈ نہیں ہوگا، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا، تو پھر ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا، جو بھی ان کی لیڈرشپ کے خلاف ہوا، اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ٹارگٹ ہے، لیکن جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس کو آپ کچھ بھی کہہ دیں، ردی کی ٹوکری ہے، مٹی کچھ بھی ہے، پھینک دیں گے، نہیں مانتے، مسترد کرتے ہیں، مگر وہ ایک حقیقت ہے
کیا اس احتساب کے ساتھ ساتھ آپ کسی نہ کسی فورم پہ نیشنل انٹرسٹ میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں ہم نے ہمیشہ ہماری پارٹی کے چیئرمین نے اگر آپ ان کی پچھلی سپیچز دیکھیں جب ایشوز آئے تو انہوں نے ہمیشہ حکومت کو کہا کہ آپ کی اگر مثبت چیزیں ہوں گی تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اگر پی ٹی آئی یہ رویہ اختیار کرے گی اور جس طریقے سے ان کے وزراء بیانات دے رہے ہیں چیزیں ہیں تو پھر اگر آپ اعلان جنگ کرنا ہے تو ہم تو سنجیدہ لوگ ہیں. پہلے بھی کے پی کے میں آپ کے لوگ آپ کے ایم پی ایز آپ سے تنگ تھے اور آپ نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا کہ انہوں نے پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالے. آپ ابھی اپنی نیشنل اسمبلی کی آپ کی پنجاب اسمبلی آپ کی جو ہے بلوچستان اسمبلی ساری بیساکھیوں پہ کھڑی ہیں اور آپ ادھر آ کے جو ہے نا بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہو جائے تو پنجاب میں بھی نیشنل اسمبلی میں بھی تو یہ جو ہے یہ حکومت نہیں کر سکتے. ہم حکومت جو ہے جیسے چیئرمین نے کہا کہ ہفتے میں جو ہے نا ختم کر سکتے ہیں. بلوچستان سے تو روزانہ ان کے اتحادی جو ہے نا سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, نیشنل اسمبلی میں ان کے اتحادی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے جو کہ شہزاد اکبر صاحب کی رپورٹ ہے بیسیکلی جو کہ ایف آئی اے کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر جو ان کو جو ہے ڈکٹیشن جس طریقے سے دے رہے تھے ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ کل عمران خان نے کتنے اپنا کہا تھا کہ اظہر خان کیس کو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. آج آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ نے سپریم کورٹ کو کہا کہ اس کو فائل کر دیں تو آپ کہاں کی دعوے کر رہے ہیں تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لیڈر کا کام تو یو ٹرن لینا ہے تو اس پہ آپ نے دوبارہ یو ٹرن لے لیا ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ میں ایک ایک کو بے نقاب کروں گا. کنڈی صاحب اصغر خان کیس کا فیصلہ آپ کے دور حکومت میں بھی آیا تھا اور مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے, آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو, کہ قمر الزماں قاہرہ صاحب جو کہ اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, ہم نے کہا ہم نے اس پہ کوئی کاروائیاں نہیں کرنی, اگر ہم اس پہ ابھی کچھ کریں گے تو یہ ہوگا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, اور یہ کہہ کے انہوں نے بھی وہ فائل بند کر دی تھی. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو یہی کہا نا, انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی بتا دیں. آپ نے کہا تو جائز ہے, انہوں نے کہا تو ناجائز ہے. نہیں یہ تو مدینہ کی ریاست والے ہیں نا, یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے, یہ تو مدینہ کی ریاست والے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا, مطلب جو کام آپ کر چکے ہیں اس پہ آپ مطلب جو کام ہم نے اگر جو کام ہم نے اچھا مطلب جو کام ہم نے غلط کیا وہ بھی یہ کریں گے, جائز میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن پھر آپ تنقید کیسے کریں گے جب آپ ایک کام نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں اظہر خان کیس کا ایک ایک بندے کا جو ہے نا سامنے لے کے آؤں گا, پھر لے کے آئے نا, ہم انتظار کر رہے ہیں. کیوں آپ ایز انٹیریئر منسٹر اس کو اوپر آپ سمری پہ سائن کر رہے ہیں کہ جس کو فائل کر دو بند کر دو, یہ چیزیں ہم نے نکالنی. تو یہ چیزیں جو آپ نے دعوے کیے تھے خیر اس کو تو ہم سیریس ہی نہیں لیتے کیونکہ ہمیشہ جو بات اس نے کی اس کے اوپر یو ٹرن مارا ہے. تو آپ اس کو کریں, میں نے ہمیشہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں بالکل احتساب کریں لیکن اکراس دی بورڈ کریں, لیکن آپ کے اپنے جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں, آپ اس پہ کالے چشمے پہن لیتے ہیں اور باقیوں کے لیے آپ چشمے اتار دیتے ہیں, تو یہ چیزیں تو نہیں چلے گی. چلیں یہ چیزیں نہیں چلیں گی, لیکن اگر یہ چیزیں نہیں چلیں گی تو پھر کیا چلے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصغر خان کیس کے حوالے سے ایف آئی اے کی جو بھی جو کنورزیشن جو بھی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ تھرو انٹیریئر سیکریٹری یا انٹیریئر منسٹر نہیں جاتی. ایف آئی اے ایک آٹونومس احتساب ادارہ ہے, انٹیریئر منسٹری کے انڈر ضرور آتا ہے مگر ایف آئی اے کی کوئی بھی فائل ادھر نہیں جاتی. جو ایف آئی اے نے فیصلہ کیا ہے وہ بشیر میمن نے کیا اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اگر گورنمنٹ سے اس کا موقف پوچھا جائے گا انٹیریئر منسٹری سے تو انٹیریئر منسٹری لازمی ہے اٹارنی جنرل کے تھرو جو ہے وہ اپنا موقف پیش کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں ایسی بات کرنا کہ پرائم منسٹر اس ملک کے اندر احتساب میں کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا چاہے اس کے اندر کوئی بھی بڑی طاقت ہو, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کرپشن ہو, منی لانڈرنگ ہو, ان حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ مگر کوئی انفلوئنس اور انٹرفیرنس نئی اداروں کے اندر ہے, نئی اداروں کے حوالے سے. مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب, جو میں آپ کہتے ہیں کمپرومائز نہیں ہوگا, ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ کہتے ہیں اس پہ کسی قسم کی بات نہیں سنے گی, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, نہیں ہٹے. لیکن جب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں, ان کی لیڈرشپ ہرٹ ہوتی ہے, لیڈرشپ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو معاملات آگے نہیں چلیں گے, تو پھر اس طرح ملک کے یہ اس طرح سے ٹاک شوز تو چلیں گے, اس طرح سے آپ لوگ کے جلسے جلوس بھی چلیں گے, لیکن اس طرح سے اسمبلی کی پروسیڈنگز نہیں چلیں گی, اسمبلی کا بزنس نہیں چلے گا. آپ بل لے کر آئیں گے, ان کی اکثریت سینٹ میں یہ پاس نہیں ہونے دیں گے. پہلی چیز تو یہ کہ کچھ باتوں سے میں ایگری ہوں. ایک تو چیز یہ کہ احتساب جو ہونا ہے وہ نیب کر رہی ہے یا ایف آئی اے کر رہی ہے یا سپریم کورٹ میں جو کیسز چل رہے ہیں. یہ جو اس وقت جو منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے یہ چودھری نثار نے آج سے 3 سال پہلے یہ ساری چیز لے کے آیا تھا اور یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی. میں نے بھی کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے, شہباز شریف نے بھی کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے, مگر میاں نواز شریف صاحب نے کمپرومائز کیا, ان چیزوں کو چودھری نثار کو روک دیا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کن چیزوں کو؟ زرداری کے خلاف, زرداری صاحب کے خلاف. جی یہ ساری جو منی لانڈرنگ, یہ اکاؤنٹس, یہ چیزیں جو ہوئی ہے یہ چودھری نثار کی ہوئی ہے.
یہ 3 سال پہلے کی اور ساری میاں چیزیں نواز شریف صاحب نے ان کو روک دیا کہ اس پہ نہ کرو، تو پھر عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں نا کہ ہم بھی کھائیں تم بھی کھاؤ اور خاموش ہو جاؤ. سال کا پیدل دیدے کوئی تو سچ بول رہا ہے، خدا کا واسطہ یار. دیکھو میں غلط بات نہیں کروں گا، میں نے کل بھی کہا آج بھی کہتا ہوں، اور وہ اس وقت اور شہباز شریف بھی چاہتا تھا کہ یہ چیزیں آگے بڑھے. آپ کسی دن چودھری نثار کا اس کے اوپر انٹرویو کریں، چودھری نثار نے یہ ساری محنت کی تھی، یہ آگے بڑھی تھی. آج جو بھی کیس چل رہے ہیں چاہے نیب میں چاہے یہ ماضی کی حکومتیں چل رہے ہیں، اس وقت تک پی ٹی آئی ہماری حکومت نے ابھی تک کوئی ریفرنس کسی کے خلاف نہیں بھیجا ہے. صحیح ہے. مگر ریفرنس رومینہ کے بعد رومینہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر رمیش کمار ہمیں ان چیزوں کے اوپر ڈاکٹر صاحب اب ایک سیکنڈ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کا ایک بڑا انکشاف ہے یہ کہ یہ جو تمام جو منی لانڈرنگ کی تحقیقات اور جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں، جتنی مکمل انویسٹیگیشن چودھری نثار صاحب کی ایما پہ ہوئی، شہباز شریف صاحب بھی کارروائی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان سے، انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے روک دیا. تو اس کا تو مطلب ہے صحیح کہتی ہے نا پی ٹی آئی کہ تم بھی کہو ہم بھی کہو، خاموش ہو جاؤ. دیکھیں پہلی بات تو نادیہ میں ایک بات گزارش کرنا چاہوں گی، اس انکشاف کے بارے میں تو یہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ مجھے تو ایسے کسی انکشاف کا آپ نہیں تھی نا کمیٹی کی ممبر، یہ کمیٹی کے ممبر ہوں گے میں تو آپ دیکھیں نا اتنے انفلوئنشل ہیں ہمارے بھائی، لیکن افسوس کہ پی ٹی آئی کو ابھی تک عقل نہ آئی اور نہ پہچان آئی. انہوں نے کیا کیا چیزیں بٹھا دی، پر جو کچھ کر سکتے ہیں ڈیلیور ان کو ابھی تک انہوں نے کوئی ایون کے ویکیو ٹرسٹ کا چیئرمین بھی نہیں بنایا، جو کہ حیرت کی بات ہے. دوسری بات ایک چیز مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو سی ہے نا وہ اس کے ایک تو نون اور ایک آئی بہت گھومتا ہے. آئی فور وہ جو سا ہوتا ہے کہ آئی مائی سیلف اینڈ آئی وہ والا ہے، دوسرا انفلوئنس، دوسرا انٹرفیرنس اور انپٹ اور ان ہاؤس جسٹس. مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود ساختہ خود کے قول میں سے نکلتے ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنے فیورٹ جو ہیں زلفی بخاری ادھر ادھر جو ہے وہ انہی کو پوش بیک کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو بلو آئے ہیں ان کو کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایان علی کا کیس کس کے دور میں شروع ہوا؟ یہ باتیں کرنا، انکشافات کرنا، تو ایان علی کے کیس میں ہم لوگ دیکھیں ہوا کیا، ایک سیکنڈ انجام کیا ہوا؟ تو ادھر ہے نا، دیکھیں بات یہ کہ ایسے تو بڑے کیسز ہوئے، چیزیں چلتی رہی ہمارے. کہاں پہ کمپرومائز کیا پی ٹی آئی نے، کہاں پر ساتھ سے لے، کہاں پہ اپوزیشن کا کردار ادا کیا؟ دیکھیں رومینہ اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی آپ لوگ کے دور میں بھی ہوتی، اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کے دور میں بھی ہوتی، یہی اکاؤنٹیبلٹی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتی، تو ہم شاید آج اتنے برے حالات میں نہیں ہوتے. نہیں پلیز برے حالات کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کب نہیں شروع ہوئی؟ ہمارے دور میں ہماری ہی تو اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی، اور اگر ہم لوگ اس طرح کے ہوتے تو پھر ہم لوگ تو خود بچ جاتے نا. ہم لوگوں نے تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. آپ کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ پناما کیس تھا وہ انٹرنیشنلی ایک اسکینڈل تھا، وہ سامنے آیا، سپریم کورٹ میں ہوا. آپ نے کتنے نیب میں ریفرنسز بھیجے؟ چلیں اس کو اس طرح سے بات کر لیتے ہیں. آپ نے نیب میں کتنے ریفرنسز بھیجے؟ نیب میں آپ نے کتنے ریفرنسز بھیجے؟ ہم لوگوں نے ریفرنسز کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیب، پھر آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف آپ مجھے بتائیں کہ پناما کیس کیا صرف ایک نواز شریف کا ہی نام تھا، جن کا کہ نام پھر بھی نہیں؟ ٹھیک ہے نا، ان کے خلاف ہو گیا. اچھا چلیں میں آپ کا یہ آرگیومنٹ بائی کر لیتی ہوں کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، لیکن آپ نے کتنوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی بحیثیت گورنمنٹ؟ مجھے یہ بتا دیجئے کتنے ریفرنسز آپ نے کرپشن کے قائم کیے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نے اس میں کرپشن ہی نہیں کی؟ تو بہت کچھ کہا کہ آپ نے بھی تو چوروں اور ڈاکوؤں کو پنجاب نہیں، ان کو چھوڑ دینا. آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں کبھی کسی نے کرپشن نہیں کی؟ ہم لوگ تو دیکھیں نادیہ چلے، ہم نے غلط کر لیا، تو اب یہ ٹھیک کر لینا. یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ چیخ رہے ہیں پارٹی بھی غلط تھی. نہیں ہم لوگ یہ کر رہے ہیں نا بھائی، وہ تو کری ہمارا رہے ہیں نا، یہ تو کری نہیں آپ کی بات پیپلز پارٹی اور ان کا آپ لوگ کر لیجئے گا. اس وقت تک کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں گیا. آپ لوگ جو بھی گئے ہیں پرانے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایف آئی اے وداؤٹ اینی انفلوئنس، وداؤٹ اینی پرائم منسٹر کے اندر ہے. آپ نے ان ریفرنسز میں اپنے دخل اندازی کی، آپ کے شہزاد اکبر صاحب وہاں پر کی ڈیٹیشن دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر اس نے ہیلپ کی، مگر جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی کوسچن بات سنیں، اگر مدینہ کی صحیح واقعی ریاست بن گئی نا تو آپ کے وزیر اعظم کو دن کو میں 5 دفعہ کوڑے لگیں گے، بتا دوں. کرپشن کی بھی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے، ضروری ہے. تو ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ ریاست کون سی بنانی ہے انہوں نے. کبھی یہ بین الاقوامی قوانین پہ چلے جاتے ہیں، کبھی یہ ریاست مدینہ پہ چل جاتے ہیں، جبکہ پاکستان کا جو اپنا قانون ہے وہ بھی تو اسی کے اوپر بنا ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں چلتے؟
ये भी तो सोचने की बात है। आप रोज किसके इंसाफ की आप बात कर रहे हैं? आपके अपने अंदर जो लोग बैठे उनकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, उनके ऊपर तो कोई बात नहीं, उनके नाम ही भाई मैं तो कुंडी साहब एक बात जानती हूँ, अगर हम इस हुकूमत को ये ले भी ले कि वो अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी कर रही है तो ये काम कम से कम आप लोग भी कर लेते। कोई ना कोई किसी ना किसी पे तो हाथ डालता। कल जब इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी और आपको लगता है आप लोग आ जाएंगे तो पकड़ पकड़ के आप इनको जेल में डाल दीजिएगा अगर इन्होंने करप्शन की होगी तो। लेकिन कहीं से शुरुआत तो होनी है। पार्लियामेंट में एक इदारा है पीएसी जिसके कमेटी है जो के करती है, अकाउंटेबिलिटी करती है और हमेशा लीडर ऑफ द अपोजिशन उसको हेड करते हैं। जी हमारे दौर में जो साहब उसके ऑपोजिशन हेड चेयर कर रहे हैं। अगर आपने बात करनी तो आप कर लें, फिर मैं बात करूं। नहीं आप ही कर लीजिए, अल्लाह करे कि आप ऐसी बात कर लें कि मेरा मुंह ही बंद हो जाए कि किसकी करप्शन आपने नहीं हम कहते हैं डॉक्टर रमेश कर सकता है। नहीं हम सच और हक की बात सिर्फ डॉक्टर रमेश कर सकता है। वो कहते हैं लेकिन ये रिकॉर्ड कर लो, ऐसे ना हो कि क्या कहे कि कल कहे कि मैं भी इमरान को समझा रहा था वो नहीं समझा और फिर मैं 4 साल बाद किसी और पार्टी में चला गया। बात करो ज़मीर अपने को जिंदा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इस वक्त पाकिस्तान को सही समझ लेके जाना है। हर पॉलिटिकल इंतकामी सही लोग हैं वो सही बात करें। चोर डाकू आपके काबीना में आ गए, आपके स्पीकर बन गए, आपके जो है जिसको चपड़ासी नहीं थे वो रेलवे वजीर बन गए हैं, आपके अपने खुद आपके आपने कोड़ों की बात की, फिर चपड़ासी की बात की, ये गलत आपके अपने लीडर ने कहा है। इमरान ने नहीं कहा, इमरान ने नहीं कहा, आपके अपने लीडरशिप ने कहा, आपने नहीं कहा, इमरान ने नहीं कहा। चपड़ासी ने रखे। भाई आप विक्टिमाइजेशन न करें, एहतसाब करें, आप विक्टिमाइजेशन मसला ये है कि हमने कर रहे हैं। और हम कुंडी साहब बड़ी माजरत के साथ जब आप असगर खान केस की आप खुद यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर रहे हैं, जब आपको ये मौका मिला तो आपने फाइलें बंद कर दी कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, फिर जमहूरियत को खतरे लाक हो जाते हैं। हमारे यहाँ जब भी सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी की बात आती है जमहूरियत को खतरात लाक हो जाते हैं। मुझे दोनों आप जमाते जो 5-5 साल मुकम्मल करके गई हैं अपने साथ शामिल कर दिया। हमने एमक्यूएम पाकिस्तान को मिलाया। ये देखो अरे भाई मेंटेड सारी चीजों को छोड़ो, आप मुझे बताओ कि 2013 में नून लीग ने वहां पे विल दिखाई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर विल दिखाई, पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं की? वो सूबाई हुकूमत ने की है, वहां पर सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर की है। सवाल सूबाई हुकूमत करती तो 2008 से 2013 तक वो एनीवेज मैं प्रोग्राम को इस नोट के साथ खत्म करती हूँ कि आज अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को ये लग रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो भाई कहीं ना कहीं से शुरुआत होने दो। जब इनकी आपको लगता है कि हुकूमत तो ज्यादा चलेगी नहीं, आप आएंगे आप इनका एहतसाब कर लेना, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होनी है। और अगर ये शुरुआत 2008 से लेकर 13 और 13 से लेकर 18 तक हो जाती तो आज इन चीजों की नौबत ही नहीं आती। बहरहाल मैं अपने तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।